हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटल सायरन अकरम चौधरी के साथ। वैसे तो आपने अकरम चौधरी के कॉलम्स सायरन के नाम से अखबारात में पढ़े होंगे, लेकिन आज से डिजिटल सायरन के प्लेटफॉर्म से हम जानेंगे इनके तज्ज़िये मुल्क की सियासी हालात पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का बड़ा करम। वैसे तो आपके सामने ही है पूरे पाकिस्तान के हालात, और इसके अंदर जब हम देखते हैं अब सियासी जमातों में जो चल रहा है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हाईलाइट करता है। इसी में सबसे पहले टॉप पे जो नाम आता है वो इमरान खान का आता है। इमरान खान और सियासत का बहुत गहरा ताल्लुक है। अभी जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो इस वक्त जो हाईलाइटेड हॉट टॉपिक्स हैं वो भी आपके जहन में आ रहे होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में लिए जाने का इम्कान है? देखें, इम्कानात तो जब आपके जुर्म का तयन हो जाएगा उस वक्त होगा। आज तो राय का इजहार किया जा रहा है, और राय का इजहार इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में रियासत को 9 मई को एक एक्ट ऐसा फेस करना पड़ा जो रियासत की अपनी जो ज़िंदगी है उसके लिए ख़तरे का बायस नज़र आया। तो रियासत ने उस पर एक फ़ैसला किया, लेकिन रियासत ने 9 मई 2023 से आज हम सितंबर 2024 में हैं, 1 साल और 4 या 5 माह हो गए हैं। रियासत इसका तयन कर रही है कि इमरान खान 9 मई में किस हद तक इन्वॉल्व हैं। अगर तो फ़ैसला हो गया है कि 9 मई में इमरान खान बराह रास्त मुर्तकब हुए हैं हदायत देने के, तो फिर तो 9 मई फ़ौज का मामला है, क्योंकि 9 मई फ़ौजी तनसीबात, फ़ौजी एरियाज़ और अफवाज पाकिस्तान उसे मुख्तलिफ़ तरीके से भी देखती है। तो फिर तो उसको उन्हें देखना होगा। अगर वो एक सिविल मैटर है और उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई तो फिर उसे पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं। तो लेकिन जो हमारी राय है, जो आप लोगों का सवाल है, वो है इमरान खान की उस दरख्वास्त के बारे में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कही है। तो बेसिकली सियासतदान जो है ना, मौत के मुंह में चला जाता है, लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आता। तभी तो वो सियासतदान है। तो वो कोशिश करता है कि वो ख़बरों में ज़िंदा रहे, और वो हर वाक़या जिसका इम्कान हो कि हो सकता है उसको अपने हक़ में तब्दील करने की कोशिश करता है। यानी उसकी ज़िंदा मिसाल वो साइफ़र है। यानी 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान एक मुख्तलिफ़ वज़ीर आज़म के तौर पे सियासी जमात की लोग टिकटें लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 10 अप्रैल 2022 को साइफ़र के केस ने इमरान खान को आज एक मुख्तलिफ़ सियासी लीडर के तौर पे लोगों के सामने लेके आए हैं, क्योंकि लोग रिएक्शन को पसंद करते हैं। वक्त और तारीख़ फ़ैसला किया करती है कि उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया या लोग अज़ ख़ुद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार थे। लेकिन तारीख़ बड़ी बेरहम होती है, वो इतना नुकसान हो जाता है कि उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं रहती। तो मेरी ये राय है कि हमें ख़ास तौर पे अपने सियासतदानों को अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला, उस मसले के हल के लिए गौर करने की ज़रूरत है। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आज जो KPK में हो रहा है, जो पंजाब में IPPs के ऊपर लोगों की हंगामा आराई है, या लोगों के घरों में जो भूख है, या लोगों के ज़ाती मसाइल हैं, या इस मुल्क में जो तालीम की बर्बादी है, या इस मुल्क में असूल तालीम का इम्कान नहीं रह गया, या नौजवान तालीम हासिल करने के बाद बेरोज़गार हो जाता है, या एक मज़दूर जब सारा दिन मज़दूरी के बाद घर आता है तो उसको ये यकीन होता है कि वो घर आटा नहीं लेके जा सकेगा, क्योंकि उसे ये पता होता है कि उसने या किसी बच्चे की दवाई लेनी है, या बीवी की, या माँ की, या बहन की। तो वो अपने मसाइल में ज़हनी परेशानियों में घर के दरवाज़े पर जब आता है तो उसके कदम नहीं उठ रहे होते। बेसिकली रियासत और सियासत 2 अलग चीज़ें हैं। रियासत हमेशा कायम रहने के लिए बनती है, और सियासतदानों को हमेशा अवामी मसाइल जो हैं उनका अदराक होना चाहिए, और उस रियासत में रहने वाले अवाम के मसाइल को हल करना सियासतदानों की ज़िम्मेदारी होती है। और सियासतदान हमारे यहाँ ये है कि हम अपने घर को तो सीधा कर लेते हैं,
لیکن بدقسمتی سے ہم ریاست اور عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہیں. اور اس میں آپ عمران خان کو بھی شامل کیجئے, میاں نواز شریف کو بھی کیجئے, شہباز شریف صاحب کو بھی کیجئے, اور آصف علی زرداری, اور یہ تمام لوگ اس کا حصہ ہیں. میرے نزدیک کوئی بری الزمہ نہیں ہے جس نے جتنے دن اس ملک میں حکمرانی کی. لیکن اگر اس حکمرانی کو بھی ہم ایک طرف چھوڑ دیں تو یہ پاکستان آج 1985 میں منتخب ہونے والے خاندانوں کے ہاتھ میں ہے. وہ 1985 میں جو ایک غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں ایک اسمبلی وجود میں آئی تھی, تو اگر آج آپ دیکھیں گی تو کم و بیش وہی لوگ سیاست میں ہیں. اگر کوئی بڑا نہیں رہا تو آج اس کی فیملی کا کوئی ممبر سیاست میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 40 سالوں میں اس ملک میں ایک ہی نسل نے حکمرانی کی ہے. اور یعنی کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیوی ہوگی, لیکن انہی لوگوں نے حکمرانی کی ہے. تو کیا عوام یہ سوچنے میں یا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ یہ حکمرانوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے حکمرانوں کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, اور عوام کو بھی اس پر فیصلہ کرنا چاہیے. تمام پولیٹیکل لیڈرز ابھی آپ نے کاؤنٹ کروا دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ تمام مسائل بھی بتا دیے جو کہ اس وقت مسائل کے حل نہیں نکل رہے عوام کے, اور عمران خان کی رہائی کی طرف زیادہ زور چل رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اگین عمران خان کی, تو جیل میں بیٹھے ہوئے اگر تو انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا دیا جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے کیسز ابھی مینشن کیے اس پہ بھی ریلیف مل جائے گا انہیں یا نہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بن سکیں گے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میں اپنی رائے کا اظہار تب کروں گا نا کہ اگر وہ چانسلر بن جاتے ہیں تو باقی ریلیف کی بات ہوگی. لیکن آج کی تاریخ میں تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا وہ چانسلر بن سکیں گے, اور کیا وہ کمیونٹی جو آکسفورڈ کی ہے, جو 2 لاکھ ووٹر ہے, جو پہلی بار آن لائن ووٹ دینے لگا ہے, کیا وہ عمران خان کو منتخب کرے گا؟ کیا وہ ایک ایسے شخص کو جن کے بارے میں آج وہاں کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر انہیں یہ تحفظات ہیں, وہ اخبارات ان کے ان چند تحفظات پہ باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں جو اس مغربی معاشرے کے لیے سوالیہ نشان ہیں. تو اگر تو وہ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں تو کیا برطانیہ کے قوانین پاکستانی قوانین کے اوپر انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا برطانوی قوانین اور آکسفورڈ کے قوانین ان کی اپنی باؤنڈریز کے لیے ہیں, اور ہمارے ملک کے قوانین ہماری اپنی باؤنڈریز کے لیے ہیں. تو لہٰذا ہمارے ہاں جو بھی شخص ہوگا ہمیں اسے اپنے قوانین اور ان کی باؤنڈریز کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے. اگر وہ اس لینڈ آف لا کے مطابق بری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ضرور جائیں گے. اگر وہ اس لینڈ آف لا کے مطابق ہی بری نہیں ہوتے تو انہیں کسی ریلیف کی توقع ہوگی بھی نہیں. یعنی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں بھی کسی ریلیف کی توقع نہیں ہوگی. انہیں بھی پہلے اسی لینڈ آف لا سے اپنے آپ کو کلیئر کروانا ہے. لہٰذا میرا خیال ہے ہمیں میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کرے, حق اور سچ کو صحیح بیان کرے. اور بھائی پاکستانی قوانین اپنے ہیں, برٹش قوانین اپنے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر ایک سیرمونیل پورٹ فولیو ہے, اس کا ان قوانین سے آل ابو ہو جانا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس پر قوم کا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. قوم کو یہ بتائیں کہ آپ اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں. قوم کو یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا کے برین ڈرین کے بجائے انہیں دنیا میں ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے بھیجیں. لوگوں کو بتائیں کہ ملک میں ریمیٹنس کیسے زیادہ آ سکتی ہیں. لوگوں کو بتائیں کہ جو اس وقت ہم سال کا $33 بلین لاتے ہیں, اس ملک کی ضرورت آج $66 بلین ہے. آئیں مل کے اس پر کام کریں. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, ہمیں ان پر کام کرنا چاہیے. اور یہ سیاسی شخصیات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. نہ یہ عمران خان کے لیے ہونا چاہیے, نہ نواز شریف کے لیے ہونا چاہیے, نہ شہباز شریف کے لیے ہونا چاہیے, نہ آصف علی زرداری کے لیے ہونا چاہیے, نہ بلاول بھٹو کے لیے ہونا چاہیے, نہ یا باقی حکمران بھی گئے ہیں. اس ملک میں جو اوورسیز پاکستانی ریمیٹنس بھیجتا ہے وہ بنیادی طور پہ ملک کو تو بھیجتا ہے سمبولکلی, لیکن بنیادی طور پہ وہ اپنے خاندان کے افراد کو بھیجتا ہے.
وہ اتنے ہی پیسے بھیجتا ہے جتنے ان کے گھر کے خاندان کے افراد کو ضرورت ہوتی ہے. تو میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیشہ ایک سوال پوچھتا ہوں, اور آج آپ کے ذریعے بھی کہہ دیتا ہوں, آپ نے کون سا نیو ہاسپٹل بنایا ہے؟ جو پاکستانی ہیں جو بیرون ملک بیٹھتے ہیں, آپ نے کون سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج بنایا ہے؟ آپ مجھے بتائیے آپ نے کہاں گنگا رام ہاسپٹل بنایا ہے؟ تو یہ آئیں ہمارے اوورسیز پاکستانی, پاکستان میں ادارے قائم کریں, پاکستان میں ادارے قائم کر کے روزگار کے ذرائع پیدا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اتنی ہی عزت اور احترام ملے گا. اور اس ملک میں ان کے کردار کی ضرورت ہے. شخصیات تو آنی جانی ہے, آج ہم ہیں کل ہم یہاں نہیں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ جی وہ آکسفورڈ کا چانسلر بن کے باہر چلا جائے گا کہ نہیں. یہ روزانہ ہمارا یہی کاروبار رہ گیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اسی پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ہاٹ ٹاپکس تو یہی ہیں. یہ ہاٹ ٹاپکس نہیں ہیں, یہ لوگوں کی ایشوز سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. اگر آپ ان پر گفتگو کریں گے نا تو پھر لوگ مہنگائی کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے. ٹرو, یہ جو آپ نے پھر سے مہنگائی کا ایک بیچ میں ایلیمنٹ لے کر آئے اب آپ نے یہ چانسلر بنوا رہی ہیں نا, تو بھول گئی ہیں کہ آٹے کا ریٹ کیا ہے, بھول گئی ہیں بجلی کا یونٹ کتنے کا ہے, بھول گئی ہیں کہ کسی کے گھر میں میڈیسن ہے کہ نہیں ہے. اب آپ کو شوق ہے کہ وہ چانسلر بن جائے تو بنوا لیں جی. نہیں, مجھے تو شوق نہیں ہے چودھری صاحب. آپ کو شوق ہے, میں نے تو آپ سے پوچھا ہے. بس میرے سے پوچھا نہیں ہے, پوچھتے آپ وہی ہیں جس کا آپ کو خود شوق ہوتا ہے, اظہار کرنا ہوتا ہے, لیکن منہ میں ہمارے ہاں ڈالتے ہیں تاکہ وہ گفتگو ہم کریں. نہیں آپ دیکھیں ہمارا میڈیا کیوں کنٹروورشل ہے, اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. اس سے ریئل ایشوز کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. ریئل ایشو کیا ہے مجھے آپ بتائیں, اس مہنگائی کا سلوشن کیا ہے؟ کتنے ٹاک شوز ہو رہے ہیں اس پہ, کسی کے پاس ہے اس کا کوئی جواب؟ کتنے اکانومسٹ بیٹھتے ہیں شام کو جو یہ موضوع ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں یہ بتاتے ہیں کہ آبادی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, یہ نیوکلیئر بم سے زیادہ خطرناک ہے کوئی بولنے والا یہاں؟ اسی طرف تو توجہ لے کر آنی ہے. نہیں تو توجہ کیسے آئیں گی اگر آپ کی توجہ اس پہ فوکس رہے گی کہ وہ چانسلر بن جائیں. بھائی وہ چانسلر آکسفورڈ کے بنیں گے, ہمارا کون سا مسئلہ حل کر دیں گے؟ وہ چانسلر بنے, میں نے تو آپ سے بس پوچھا ہے. میں نے تو نیوٹرل پوزیشن پہ رکھ کے آپ سے یہ کوسچن کیا. آپ نیوٹرل نہیں ہیں, ہمیں نیوٹرل رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. نیوٹرل وہ ہوتا ہے جو حق سچ کہا جائے. آگے چلیں. جیسا ابھی آپ نے بات کی, بالکل ٹھیک بات کی, بہت درست بات کی کہ باقی بہت سے مسائل ہیں جس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ تو بہت ایک پیٹی ایشو ہے. جب ہم فیض حمید کی بات کرتے ہیں تو ان کی گرفتاری اور ان کی سزا کے حوالے سے چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے کیا کسی کے لیے کوئی پیغام ہے؟ جس دن سے فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں, کیا ISPR نے, پاکستان کے اس ادارے نے جو آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہے, کوئی بھی جواب دینے کا حق رکھتا ہے, کیا انہوں نے اس پہ گفتگو کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی ایک سٹیٹمنٹ پاس کیا اس کے اوپر؟ تو بھائی انتظار کر لیں کیا ہوتا ہے. کیوں ہم چہمگوئیوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنی خواہشات کے گھوڑے دھڑا رہے ہیں؟ آپ فیصلہ کرنے دیں, آرمی اپنے قوانین کے مطابق اس پر غور کر رہی ہوگی, اپنی تحقیق کر رہی ہوگی, اپنی تحقیق کے ساتھ ساتھ عدالتی کارروائی جاری ہوگی. عدالتی کارروائی جس دن ختم ہو جائے گی وہ اس کے فیصلے کا اعلان کریں گے, پھر ہم بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں گے. آج اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں گے جی فیض حمید کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ اور کچھ ملک کے لیے اتنے اہم اور سینسٹیو موضوع ہوتے ہیں, میرا خیال ہے ہمیں ان پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. فیض حمید کل تک اس ملک میں DJI رہے, اس سے پہلے DGC رہے, وہ اس ملک کے بہت سے معاملات کے ذمہ دار رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, وہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں یا ان کے لیے کوئی نیا پیغام آتا ہے. تو میں تو اس کا انتظار کرنا بہتر سمجھتا ہوں. جب سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی نون لیگ, تو ان کے رویے میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے, اور مذاکرات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ بھی مذاکرات کر لیے جائیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں اس سے نا تھوڑی سی بات کو الگ کرنا چاہوں گا. ذرا موضوع اور ہے, آپ نے اس پہ نہیں ٹچ کیا. میرا خیال ہے کہ پنجاب کے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچستان کے سیاستدانوں کو انگیج کریں. اور ہمارے سیاستدانوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایشوز کے اوپر ڈسکشن نہیں کرتے. اگر بلوچستان کے سیاستدانوں کو, بلوچ رہنماؤں کو شکایات ہیں
تو پنجاب 68% پاپولیشن اور 68% کے شیئر ہولڈر ہے. تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کے بڑے صوبے کے لوگ آپس میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں. اس میں نہ پی ٹی آئی، نہ تحریک انصاف کے ساتھ جماعت اسلامی، نہ پی ایم ایل این، نہ پیپلز پارٹی، کوئی الگ نہیں ہے. ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ڈیلیگیشن بنا کے بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں ان کی جائز شکایات ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے متعلقہ کوارٹرز کے پاس جانا چاہیے اور حکومت کے پاس ان شکایات کے ازالے کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے. پاکستان کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود حل نہیں کرتے اور ہم انہیں اتنا ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ از خود منطقی انجام تک پہنچے، ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے سیاستدانوں کو بلوچستان کے مسائل کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اور اسی طرح اب آپ جیسے تحریک انصاف کی بات کر رہی تھیں کہ نون لیگ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. دیکھیں، تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ یا تحریک انصاف کے کچھ اقدامات کے ساتھ ریاست کو بھی شکایات ہو سکتی ہے، سیاسی جماعتوں کو بھی شکایات ہو سکتی ہیں، اور تحریک انصاف کو بھی سیاستدانوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی اور حکومت سے بھی شکایات ہو سکتی ہیں. لیکن وہ پاکستان کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ ہے اور وہ میرے جتنی ووٹ کی ویلیو ہے ان کے ووٹ کی بھی اتنی ویلیو ہے. سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. پی ایم ایل این اگر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے انہیں قومی دھارے میں لاتی ہے اور وہ اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسری سیاسی جماعتوں کو سپیس دیتے ہیں، تو یہ شاید ملک میں ایک ہم آہنگی کی وجہ بن جائے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مثبت پیش رفت ہوگی اگر وہ کریں، لیکن اگر وہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کریں تو بہتر ہے نہ کریں. جب القادر ٹرسٹ کیس کی بات کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ عمران خان کے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گا، اور اس سے باقی جو پوری سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے، پاکستان ہے، اس پر کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، میں اصل میں جو ایک این جی او بیسڈ پاکستان میں سروسز ہیں اس کے تو بہت بڑا وکیل ہوں میں، اس لیے کہ وہ پاکستان کے بہت سے غریب لوگوں کو ریلیف دینے کی وجہ بنتی ہے. میری جو اس کے بارے میں اپنا تھیسز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ لوگوں کو ہیومن بینکس میں کنورٹ کیا ہے. اب وہ میں ان کے اوپر کامنٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اتنی دولت دیتا ہے کہ جن لوگوں کو بینکوں سے پیسے نہیں مل سکتے، جن لوگوں کو قرضے نہیں مل سکتے، جن کے عزیز رشتہ دار ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسی شخصیات دنیا میں بھیجتا ہے جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وجہ بنتے ہیں. تو ان کی دولت کیسے آئی اس پر میں کبھی سوال نہیں اٹھاتا. تو میرا خیال ہے کہ غریبوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. اگر القادر یونیورسٹی لوگوں کو تعلیم کا ذریعہ بن سکتی ہے تو القادر یونیورسٹی کو بدنام کرنے یا متنازع کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اس کے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ اگر نہیں ہیں تو انہیں الگ سے دیکھا جانا چاہیے اور اس کو دیکھ کے اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جانا چاہیے. لیکن یونیورسٹی بن گئی ہے اور وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتی ہے، اسے کردار ادا کرنے دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کر کے ملک کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں، اور اگر تو لے لیتے ہیں ایکسٹینشن تو اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کویسچن بھی اس میں ایڈ کروں گی، وہ بھی دیجیے گا کہ اگر تو نواز شریف کی برطانیہ کی طرف واپسی ہے تو کیا یہ واپسی چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے مشروط ہے یا نہیں؟ نواز شریف کا کیا تعلق ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے؟ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ شاید وہ برطانیہ واپس جا رہے ہیں. ان کا کیا تعلق ہے؟ مجھے ذرا آپ وضاحت کرنا چاہیں گی پلیز. نہیں، مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا میاں نواز شریف کی ایکسٹینشن سے کیا تعلق ہے؟ اگر تو نواز شریف برطانیہ جا رہے ہیں واپس تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دوسری جانب اگر تو وہاں پہ ایکسٹینشن لیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ تو کیا وہ ایکسٹینشن اور ان کا واپس جانا برطانیہ کوریلیٹ کرتا ہے؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور میاں نواز شریف پاکستان سے چلے جاتے ہیں تو کیا وہ اس ایکسٹینشن سے ناراض ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. میں نہیں تو سوال، مجھے سوال سمجھنا بھی ہے نا جی. چلے پھر میں آپ کو چنکس پہ چنکس بتاتی ہوں.
سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی اوپینین میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاضی فائز سی سے ایکسٹینشن لیں گے یا نہیں؟ اس میں تو میرا پرنسپل ڈیسیجن ہے کہ پاکستان میں کسی کو ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں, فوج کا کوئی سپہ سالار ہوں, کوئی بیوروکریٹ ہوں, یا جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو ایکسٹینشن کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ملک کے موروثی حالات بعض اوقات اس طرح کے ہو جائیں کہ کسی چیز کو پرولانگ کرنے کی ضرورت ہو, تو اتنی گنجائش قانون اور آئین میں ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں وکلا بھی, عدالتیں بھی اور سیاستدان بھی مختلف نکات کے اوپر کھیلتے ہیں. تو ان نکات میں گنجائش ہونی چاہیے کہ ملک کی بقا کے مطابق اور ریاست کے وجود کو بہتر کرنے کے لیے جو قوانین ہوں ان کو ضرور تبدیل ہوتے رہنا چاہیے. اب یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی, نواز شریف کا برطانیہ جانا فائز عیسیٰ سے بالکل کو ریلیٹ نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے وہ برطانیہ واپس جائیں گے؟ جی وہ جا رہے ہیں. اور کیا اس سے کوئی کوریلیشن بنتا ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں, وہ جا رہے ہیں بیچارے پکنک منانے کے لیے, وہاں پہ سیر سپاٹا کریں گے. موسم بڑا اچھا ہوتا ہے اکتوبر نومبر میں, وہاں نہ بہت سردی ہوتی ہے, اچھا, نہ اتنی ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں. ویکیشن کے لیے نہیں جا رہے ہیں, ذرا سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں. مان لیتے ہیں. یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے مسائل کی اور سیاست کی جو انسٹیبلٹی ہے, ہم سب کے سامنے آپ نے بہت سے مسائل یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کروائے. بیفور وی ریپ اپ دس سیشن, میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ان مسائل کا حل کس طرح نکالا جا سکتا ہے, ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کی طرف نئی اسٹریٹجک سولوشنس کیسے لے کے آئے جا سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے اکانومک ریفارمس کی بات کی تھی, اکانومک ریفارمس کو کس طرح سے ڈیولپ کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ چینجز اور ڈیولپمنٹ لے کر آئیں, کہ مسائل کی طرف روشنی ڈالی جائے اور ان کی طرف کچھ چینجز لے کر آئی جائے. دیکھیں, اس کے لیے سیاستدانوں کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. سیاست اور ریاست کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. ریاست کا وجود جو ہے وہ ایک مستقل انسٹرومنٹ کے طور پر اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اور سیاست جو ہوتی ہے وہ عوام سے منسلک ہوتی ہے. سیاستدانوں کا کام عوام کی بقا کے لیے, عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کام کرنے پر ہوتا ہے. اور وہ کام تبھی ہو سکتا ہے اگر وہ ریاست کو مضبوط کریں گے. اگر وہ ریاست کو کمزور کرتے رہیں تو پھر عوام کی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں, جیسے آج کل پاکستان میں ہے. پاکستان کے عوام کی زندگیاں بہت مشکل میں ہیں. پاکستان کے 98% لوگ مشکل میں ہیں. پاکستان میں مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. پاکستان پہ صرف 2% رولر رول کر رہے ہیں. یہ 2% لوگ پاکستان کے 100% وسائل پر قابض ہیں. پاکستان کے غریب عوام کے وسائل کو غریب عوام تک پہنچایا جانا ضروری ہے. لیکن یہ کیا 1985 سے اس سیاست میں آنے والے سیاستدان کر پائیں گے؟ یہ آج کی تاریخ میں سوالیہ نشان ہے کہ ہم کتنی بار آزمائیں گے انہی آزمائے ہوئے چہروں کو, جو 85 سے لے کے آج 2024 تک کسی نہ کسی رنگ روپ میں کوئی نہ کوئی نیا چہرہ بدل کے سیاست میں آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے, اور اس کا فیصلہ 24 کروڑ عوام کو کرنا ہے. بدقسمتی سے ہمیں بھی 4-6 لوگ ہی نظر آتے ہیں, ہم بھی 7واں 8واں آدمی تلاش نہیں کرتے. ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست بات آپ نے کی ہے. آزمائے ہوئے کو ہم دوبارہ کیوں آزماتے ہیں؟ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ہم صرف وہی دیکھ رہے ہیں روٹیشن پر. پاکستان کے حالات کو جب بہتر کرنا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو جب ختم کرنا ہے, تو مل کر کام کرنا ہے. 24 کروڑ عوام ہے, ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اسٹیبلٹی کس طرح لائی جائے. ڈیجیٹل سائلنس سے آپ کے ساتھ ملک کی سیاسی اور سیاست میں جو حالات چل رہے ہیں وہ پیش کریں گے چودھری محمد اکرم. لیکن اس کے لیے دیکھتے رہیے. اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.